रूहानी ताकतें क्या होती हैं, किस तरह से असर अंदाज होती हैं हम पर, और जो जादू टूना जो हमारे यहाँ हम पर कर दिया जाता है, नज़र बद, ये सारी चीज़ें, इनका तोड़ किस तरह से मुमकिन है। कुरानी आयात कौन कौन सी हैं जिनका विर्द करके, या ऐसे कौन से वज़ाइफ हैं जो करके हम इन तमाम चीज़ों से, नेगेटिव जो चीज़ें हैं जो कि हमारी शख्सियत, हमारी ज़िंदगी, हमारा कारोबार, सब कुछ मुतासिर करती हैं। हासिदीन, नाकिदीन, हमें हमारे जो दुश्मन हैं उनकी जानिब से जो हम पे वार किए जाते हैं, उनका तोड़, उन वारों का, उस जादू का, उस टूने का, उस हसद का हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जाहिर है ये एक माहिर ही हमें बता सकता है, और माहिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये आप इनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो। हमारे साथ जी आज इस्लामी स्कॉलर, टैरोकार रीडर जनाब दाऊद मौजूद हैं। आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं दाऊद जी, वज़ाइफ ये वही काला इल्म, जादू, हसद, नज़र बद, ये टूने टोटके ये लेके बैठ गए हैं, जड़ों में बैठ गए हैं, ये क्या वज़ाइफ कैसे काम करते हैं इन सब के तोड़ के लिए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। और ये मामूली टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। हमारे जो अकाबर थे, हमारे जो बड़े थे जी, उनकी एक शान होती थी। वो कहते थे कि जब कभी मुश्किल पड़े, जब कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि आपको कुछ समझ ना लगे कि हमने फ़ैसला क्या करना है, तो उनका हथियार तस्बीह होता था। बिल्कुल। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि अगर रिज़्क़ को तलाश करना है तो जाए नमाज के नीचे से तलाश करो। सुभान अल्लाह। तो वज़ाइफ जंगे बदर हो और मुसलमानों की तादाद मुट्ठी भर हो और कुफ़ार हज़ारों की तादाद में हो, और ना हमारे पास कोई असला हो, ना ही हमारे पास हथियार हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अल्लाह के हजूर दुआ की कि या अल्लाह पाक, ये मुट्ठी भर लोग अगर आज कामयाब ना हुए तो कैसे इस्लाम हमेशा के लिए रहेगा। तो ये एक दुआ है, ये एक पावर है जो कि एक मुसलमान की शान थी। तो भूल गए हमने दुआओं से मांगना ख़त्म कर दिया। हमें दुआ का सही मांगने का तरीका ही नहीं आता कि ये एक वो काम था जिसके ज़रिए हम अल्लाह से हर काम करवा सकते हैं। तारीख भरी पड़ी है मुसलमानों की। जब आपके पास तादाद कम थी, हथियार नहीं था, तो कभी अबाबील आते थे और कभी जो है दुआओं से मुकद्दर बदलते थे। बेशक। तो हमने दुआ जो समझना चाहिए था उसको छोड़ा, और फिर हम पड़ गए वही सोशल मीडिया, टीवी, गाने। और मुसलमान की तो शान ये थी कि रब के हजूर सजदा करता था तो आसमां से बादल आते थे और बरसाते थे और दुआएं कबूल होती थी। अब चूंकि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो हमने अल्लाह के ऊपर यकीन कम कर लिया, भरोसा कम कर लिया। हालांकि कहते हैं, और ये बात हकीकत है, कि अंबिया ने ख्वाहिश की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से आएँ, क्योंकि इस उम्मत की शान बहुत आला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर, और कहा गया कि मलका बिल्कीस का तख्त हाजिर करना है, तो आसिफ बिन बरखिया ने एक पलक झपकने से पहले तख्त को हाजिर कर दिया। तो जो नबी जो कि अमामुल अंबिया, हबीब किबरिया और तमाम अंबिया के सरदार और उनका उम्मती दुआ करे और पूरी ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो हम ये समझते हैं कि जब आप आले मोहम्मद का दें, हम ये समझते हैं कि शायद हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी भूल है। आज का दौर हो, अभी का दौर हो, और आप सिद्के दिल से अल्लाह से दुआ करें और कबूल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तरीका नहीं आता, तरीका समझना पड़ता है। हम पहले ये तरीका समझने के लिए जाते थे अपने औलिया के पास, अपने बुजुर्गों के पास, अपने शेख के पास वक्त गुजारते थे। अब वो बंदा नहीं मौजूद। अशफाक अहमद के पास जाते थे, सीखते थे अदब क्या होता है, दुआ करने का सलीका क्या है, दुआ कैसे मांगी जाए। आपने किसी वज़ीर आज़म के पास जाना है, किसी जज के पास जाना है, तो तैयारी के साथ जाते हो। रब्बे करीम के पास जाना है, कैसे जाओगे आप? कपड़े कैसे पहनने हैं, खुशबू लगानी है कि नहीं, रिक्कत आंखों में होगी कि नहीं, आंसू जारी होंगे कि नहीं, और इज्जो इनकसारी लेके जाना है कि नहीं। तो ये हमारे औलिया की शान थी, हमारे बड़ों की शान थी, हमारे अंबिया की शान थी, ये हमारी विरासत थी जिसको हमने छोड़ दिया। और आज हम जो है रुसवा हो रहे हैं।
رسوا اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، رسوا اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے رب کریم کو چھوڑ دیا، وہ رب کو چھوڑ دیا جو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کا مالک ہے۔ بے شک۔ تو وہ طریقہ ہم سیکھتے تھے، ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا، اس طریقے کو سمجھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، دھیان۔ اور ہم داؤد جی راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ ہم اگر کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں نا تو بجائے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، محنت کریں، اسٹرگل کریں، ہم کسی وہ جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی بابے کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کے تعویذ کرواتے ہیں، ٹونے کرواتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں، ہمارے پاس بھی وہ چیز آ جائے۔ دیکھیں ڈائریکشن بدل گئی ہے نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، وہ ڈائریکشن بدل گئی ہے۔ ماں کی دعا کہاں گئی، باپ کی دعا کہاں گئی، صدقہ کہاں گیا، وظائف کہاں گئے، وہ وظائف جن سے تقدیریں بدلتی تھی کہاں گئے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ولی کی نگاہ، شیخ کی نگاہ۔ اور کیا شان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زندگی کو گزارنے کے ہر طریقے کو دعاؤں کے ساتھ جوڑ دیا۔ صبح اٹھو گے تو کیا پڑھنا ہے، سو گے تو کیا پڑھنا ہے، کھانا کھاؤ گے تو کیا پڑھنا ہے، واش روم جاؤ گے تو کیا پڑھنا ہے۔ تو ساری زندگی کس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی؟ دعاؤں کے ساتھ۔ اب دعا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے اس کے طریقے ہیں، اس میں 4 دھیان چلتے ہیں جو کہ ہم لوگ نہیں استعمال کرتے۔ دیکھیں اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، ہر انسان کو پتا ہے، بے شک اللہ ہی قادر مطلق ہے، اس میں تو کوئی دو رائے اللہ کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک فرعون تھا نا، وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اور رب کہتا تھا اور کام اس کے ہوتے تھے، لیکن جس دن اس نے کہا کہ میں بڑا رب ہوں تو رب نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ جب تک وہ کہتا تھا کہ دریا الٹا چلے تو چلتا تھا، لیکن جس دن اس نے، اور رات کو وہ کہتا تھا کہ یا اللہ پاک مجھے پتا ہے کہ تو سچا رب ہے، تو ہی سارے کام کرتا ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جس دن اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میرے سارے کام میرے کہنے سے ہوتے ہیں تو پکڑ آ گئی۔ بات یہ ہے کہ 4 دھیان چلتے ہیں، وہ 4 دھیان ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ 100% کام اللہ قادر مطلق کرتے ہیں، پھر بتانے والے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو اور پوری کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا کہ اے نبی، اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات کو نہ بناتے۔ بے شک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آپ ہیں اور دوسرا آپ کا خدا ہے اور تیسرا کوئی نہیں ہے، تو انبیاء کی محنت کہاں گئی، اولیاء کی محنت کہاں گئی، تبع تابعین کی محنت کہاں گئی؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آنا ہے تو میرے بندے کو ساتھ شامل کرو۔ تو ہم نے وہ وسیلہ چھوڑ دیا، بتانے والے کو چھوڑ دیا، بلکہ ایسا ہی ہے نا۔ اب آپ مثال دے رہے تھے، آپ نے کہا کہ ہم نے پی ایم سے ملنا ہے، ہم نے چیف جسٹس صاحب سے ملنا ہے، تو ان سے ڈائریکٹ تو نہیں ہم جا کے ملیں گے، کہاں ملا جاتا ہے؟ ڈائریکٹ تھرو پراپر چینل ایک پروسیس ہوتا ہے۔ آپ ان کے پی اے سے ملیں گے، آپ اپوائنٹمنٹ لیں گے، آپ ٹائم لیں گے، آپ کو پھر وہ ٹائم دیا جائے گا ایک پروسیس سے گزر کے۔ آپ ڈائریکٹ تو چیف جسٹس، تو وہ تو اللہ ہے، اللہ نے پھر اپنے بزرگ بنائے ہیں، اولیاء کرام بنائے ہیں، اپنے دوست بنائے ہیں، اپنے نیک بزرگان دین بنائے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ جا کے، آپ بھائی ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں، ہم ان سے نہیں مانگتے، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ اہل بیت کی محنت کہاں جائے گی جنہوں نے اپنے عزیز و قارب کو میدان کربلا میں شہید کروا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کہاں جائے گی؟ اولیاء نے جو اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی کہاں چلے جائے گی؟ اگر آپ ہیں اور دوسری طرف آپ کا رب ہے اور درمیان میں سب کچھ نکال دیا تو پھر سب کو بھول جائیں گے، پھر تو نبی کا کیا کردار ہے؟ یعنی کہ وظائف کی ہم بات کرتے ہیں، وظائف کی اس تو جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو 100% اللہ پہ بھروسہ، اور بتانے والا جو بندہ ہے جس کے پیچھے اللہ کا خاص کرم، فیوز و برکات اور فیضان اولیاء ہو، اس کو ساتھ شامل کریں۔ تیسرا، آپ نے پڑھنا کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کون سا کلام پڑھنا ہے؟ کیا پتا آپ کو آیت کریمہ سوٹ کر رہے ہو، آپ وہاں پہ بسم اللہ پڑھ رہے ہوں یا آیت الکرسی پڑھ رہے ہوں، یہ کون ڈائیگنوز کرے گا کہ آپ کو پڑھنا کیوں، کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے خود ہی سلیکشن کرنی ہے، آپ نے خود ہی سلیکشن کرنی ہے۔ آپ میڈیکلی علاج کروانے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ نسخہ لکھ دے، اور جب آپ روحانی بیمار ہوتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر خود بنے ہوتے ہیں، اردو بازار سے کتابیں خریدتے ہیں، یوٹیوب سے وظیفے پڑھتے ہیں اور خود ہی، اور بھائی روحانی علاج بڑا علاج ہے، میڈیکل علاج نیچے ہے۔ جب تک کہ کوئی بیماری اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا آ نہیں سکتی، آ سکتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر، کینسر اللہ کے حکم کے بغیر آ سکتا ہے، تو پہلے بزرگ کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں کہ پہلے بیماری جنم لیتی ہے اوپر سے، آسمانوں سے بیماری آتی ہے، پھر وہ آپ کے جسم پہ کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ کینسر کا علاج سورہ رحمان میں نہیں ہے،
سورہ فاتحہ میں شفا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے. تو 4 دھیان اللہ کے اوپر 100% بھروسہ، کسی بڑے بزرگ جس نے بتایا اس کے اوپر بھروسہ، پڑھنا کیا ہے اور جو آپ کا مسئلہ ہے اس طرف دھیان کرنا ہے کہ نہیں. یہ 4 دھیان کاؤنٹ ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کو کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھو، اس میں اپنے کام کو نہیں سوچنا، اپنے مسئلے کو نہیں سوچنا. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جس نے بتایا ہے اس کو سناؤ، وہ آپ کی سفارش آگے پیش کرے، وہ آگے پیش کرے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ حل کرے. کہیں کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ جائیں یا کسی ولی کے دربار پہ جائیں، وہاں پہ دعاؤں کی سفارش کروائیں. تو لوگ یہ چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. کہیں کہا جاتا ہے کہ صدقہ کریں، اور کیا صدقہ کریں؟ کہیں گوشت کا صدقہ، کہیں میٹھے کا صدقہ. یہ اولیاء کی وراثت تھی جن کو ہم نے جادوگروں میں، عاملوں میں اور حاسدین میں وہاں پہ کر دیا، اور اہم ٹاپک جو اہم موضوع ہے اس کو چھوڑ دیا. اچھا، اس میں نا بڑا ہی ایک نا باریک سی لائن ہے جس کو کہ ہم نے سمجھنا ہے اور فرق آپ نے بتانا ہے. اس میں جو وظیفہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے جو جادوئی اثرات کا حامل وظیفہ، یہ کیا مطلب کیا ہے؟ وظیفے جو ہے نا داؤد جی یہاں پر لوگ کرتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم ورد کرتے ہوئے، وظیفہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا پھر اس طرح سے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ وظائف اس قسم کے بھی ہوتے ہیں یا وہ صرف جادو کے ذریعے ہی آپ کر سکتے ہیں؟ جی، ہر طرح کی طاقتیں موجود ہیں یہاں پہ. شر کا نظام بھی ہے، خیر کا نظام بھی ہے. اور خیر کا نظام جس کے پیچھے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے تو یہ حسد سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا جب شیطان کو یا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے کیا، شیطان نے نہیں کیا. اس نے کیا پیش کی؟ لاجک. جو لوگ لاجیکلی سوچتے ہیں نا ان کے پیچھے شیطان ہے، اور جو لوگ عشق والے ہیں نا وہ پھر بڑے کام کروا لیتے ہیں. تو لاجک نہیں چلتی یہاں پہ، عشق چلتا ہے، محبت چلتی ہے. جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا پھر آپ کا یقین چلتا ہے. آپ کہتے ہیں پیر کامل، یقین کامل، یقین چلتا ہے. چلتے پھرتے اپنے کاموں میں لگے ہیں، اس رب سے مانگ رہے ہیں، اس کی طرف فوکس ہی نہیں کرتے. وقت نکالنا پڑتا ہے. آپ نے صبح کے ٹائم اپنے کاموں کے لیے وقت نکالنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. سب سے پہلے تو صبح اٹھیں، پانی میں شفا رکھی ہے، سورہ فاتحہ پانی کے اوپر پڑھیں. 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ لیں. چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ لیں. سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی آخری آیات میں شفا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھیں. سورہ مزمل پڑھیں. سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات پڑھیں. پانی کے اوپر دم کر کے خود پئیں، بچوں کو پلائیں. یہ چھوڑ دیں کہ اس سے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ قادر مطلق ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو سب سے پہلے پانی پینے کا معمول بنائیں، کیونکہ یہ معاشرہ جادو زدہ ہے. یہاں پہ حسد بے شمار ہے. کائنات کی ابتدا جو کہ حسد سے ہوئی، حسد سے جادو، نظر بد، بغض، نظر بد، کینہ، ہر چیز تو جنم لیتی ہے. تو پانی دم کر کے پئیں. اس کے بعد اپنے کاموں کے لیے پڑھنا چاہیے. آپ کے کام ہے، اپنے کاموں کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے کہ یا اللہ پاک یہ میرے کام ہے، میں نے آپ سے کروانے ہیں. بذریعہ تیسرا کلمہ کام کرتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا اللہ پاک اپنے غائبی لشکر بھیج، اپنی مخلوق بھیج جو ہماری مدد کرے. آیت کریمہ دنیاوی کاموں میں بہت ہی مجرب مانا جاتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ ہمارے ہتھیار تھے، یہ ہماری پاور تھی، یہ ہمارا یقین تھا کہ ان سے کام ہوتے تھے. آج وہ یقین پتہ نہیں کہاں مانت پڑ گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری دعا کیوں کر قبول کرے گا؟ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہو، اور اس امت کی دعا انبیاء نے کی. اور یہ زندگی کی اگر ہم پہ کوئی بلیسنگ ہے، ویسے تو بہت ساری بلیسنگز ہیں، لیکن سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. میں کہتی ہوں اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے اب ہو سکتی ہے بلیسنگ اللہ پاک کی. بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ شاید اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. مانگی گئی دعائیں کبھی میں نے نہیں دیکھا اپنی روحانی زندگی میں کبھی رائے گاہ جاتی ہوں. یاد رکھیں 10 سال آپ کسی ولی کامل یا کسی بندے کو ڈھونڈتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں وہ بندہ آئے. 10 سال کی دعائیں
ایک ہی وقت میں رنگ لاتی ہیں اور آپ کو وہ بندہ مل جاتا ہے جو آپ کو 10 سال کی جو آپ کی گئی محنت ہے اس کو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ مکھن میں سے بال نکال کے آپ کو مشکلوں سے نکال دے. ڈائریکشن, سچی طلب, سچی طلب. اگر آپ کے دل میں سچی طلب ہے اللہ سے کام کروانے کی, ولی کامل بھی مل جائے گا, وہ بندہ بھی مل جائے گا, وہ وظیفہ بھی مل جائے گا, وہ زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ سے کام کرانے کی سچی طلب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وظائف کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو کیا ایک ہی وظیفہ وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں مفید ہوتا ہے یا پھر ظاہر الگ؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کئی لوگوں کو ملٹی وٹامنس کی ضرورت پڑتی ہے اور کئی جگہ پہ آپ کو آپریشن کروانا ہی پڑتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے اور آپ ملٹی وٹامنس کھا جائیں, وہاں کہیں پر کہ سرجیکل سٹرائک ہوتی ہے, کہیں پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ جادو ہے, شیطانی اثرات ہیں, بد اثرات ہیں, تو پھر پڑھا جاتا ہے اثرات کو دور کرنے کے لیے. بعض اوقات آپ کاموں کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ صرف کاموں کے لیے ہوتا ہے, وظیفہ اور بھی کئی جگہ پہ وظیفہ جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. جادو زدہ کے بندے کی تو دعائی قبول نہیں ہوتی. ایک بندہ آلریڈی مایوس ہے, مایوسی کفر ہے, گناہ ہے, حالت کفر میں کون سی دعا قبول ہوگی؟ آپ بتاؤ, ہو سکتی ہے؟ جب آپ حالت جادو میں ہوتے ہیں, کفریہ حالات میں ہوتے ہیں, تو آپ کو کسی بندے کے پاس جانا پڑتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا, جعلی پیر بھی اس میں آ جاتے ہیں نا, اس میں سوشل میڈیا بھی آ جاتا ہے. سوشل میڈیا اور جعلی پیر یہ جو وظائف بتاتے ہیں وہ کس حد تک ہمارے لیے خطرناک ہیں؟ اس پہ بہت خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کی نیت ہی نہیں ٹھیک, وہ بندہ چاہتا ہی نہیں آپ کے حالات ٹھیک ہے, ان کو تو صرف اپنی پیسے کی پڑی رہتی ہے. ایک بندے کی نیت ہے ہی نہیں آپ کے کام ہو, اس کو کیا ضرورت پڑی آپ کے کام ہو؟ اس کے اپنے کام ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں, مجھے یہ تو بتاؤ, اس کے اپنے کام ہوتے ہیں, اس کی حالت زندگی تو دیکھو. جو بندہ اپنے کام اللہ سے نہیں کروا سکتا وہ آپ کے کام کیسے کروائے گا؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا مجھے. اللہ سے کام کروانا ایک فن ہے, آپ کو اللہ نے عقل و فہم دی ہوئی ہے. اب اس کی حالات زندگی نہیں دیکھو گے, آپ نہیں دیکھو گے اس کی طرز زندگی کیا ہے. اچھا داؤ جی, ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اگر وظائف سے بھی کوئی کسی کا کام نہیں بن پا رہا ہے تو پھر اب کیا؟ صدقہ 100 بلائیں ٹالتا ہے, دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. کوئی ایسا صدقہ جو ہر کسی کو کرنا چاہیے آج کل کے؟ دیکھیں, میں نے 3-4 چیزیں آپ کو بہت اہم بتائی ہیں. صبح اٹھ کے پانی دم کر کے ضرور پینا چاہیے, کاموں کے لیے ضرور پڑھنا چاہیے, اور رات عشاء کے بعد دشمنوں کے لیے, جو کہ دشمن آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں, جو بغض حسد کینہ کرتے ہیں, ان کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے. ظاہری رکاوٹیں اور روحانی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے. لیکن اپنی زندگی میں کسی ایسے استاد کو ضرور رکھیں جو کہ آپ کا تعلق اللہ سے بنائے. بغیر اللہ سے تعلق بنائے اور بغیر ریلیشن کے آپ وہاں جا نہیں سکتے. اور میں نے 15 سال کی محنت کی تھی ان علوم پہ, لیکن 15 سال کی محنت تب ضائع گئی کہ جب جتنے بھی وظیفے کیے نہیں ہوا. پھر ایک بندہ ملا, ایک پیر ملا, ایک فقیر ملا, اور اس نے صرف ایک ہی لفظ بتایا اور ساری کایا پلٹ گئی کہ آپ کی زندگی میں وہ بندہ ہے, اگر نہیں ہے تو ڈھونڈیے, ملے گا تو پھر آپ کی زندگی پلٹ جائے گی. راہبر, آپ اس کو آپ پیر بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو کوئی راہبر بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو اچھا گائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ آپ کی رہنمائی کرے گا. بہت شکریہ داؤ جی, آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئے.